अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अपने आमतौर पर जहाँ से मैं स्टूडियो में जहाँ से मैं अक्सर औकात आपसे मुखातिब होता हूँ, मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ। इसकी वजह यह कि मैं कुछ दिनों के लिए जो है वो ज़रा पहाड़ी इलाकों की तरफ आया हुआ हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो मैंने सोचा ज़रा थोड़ा सा मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं। तो जनाब, इस वक्त मैं नारान के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे रात का वक्त है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ज़ाहिर बात है, मेरे ख्याल में आपको इस वक्त बारिश की आवाज़ नहीं आ रही होगी, बहुत हल्की सी आवाज़ है, लेकिन बारिश हो रही है यहाँ पे। और जनाब 10 डिग्री टेम्परेचर जो है इस वक्त यहाँ पे है। आप देख रहे हैं, मैंने इसीलिए जैकेट पहनी हुई है। आप भी कह रहे होंगे जनाब गर्मियों को दिन है, इसको क्या हो गया, या ये कोई पुरानी वीडियो तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है और इस वजह से ये जैकेट जो है मैंने खैर पहनी हुई है। लेकिन अब खबरों की तरफ चलेंगे और एक अफसोसनाक खबर के साथ, बहुत ही अफसोसनाक खबर जिससे आज दिन का आगाज़ हुआ और जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त शॉक में है। पाकिस्तान के ऊपर लिटरली ये दहशतगर्दों का हमला था, इसे मैं हमला तस्वुर करूँगा। कोयटा में चमन फाटक के करीब जो है शटल ट्रेन के गुजरते वक्त एक ज़ोरदार धमाका हुआ वहाँ पर, जिसके बायस अब तक की इत्तलात के मुताबिक FC एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि दर्जनों अफराद जो है ज़ख्मी हुए हैं। और धमाके से ट्रेन की मुतादिद बोगियाँ जो हैं वो भी इत्तलात हैं कि पटरी से उतर गईं। धमाका इतना शदीद था कि पूरे शहर में जो है उसकी आवाज़ गूंज उठी और लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और इमारतों के शीशे, जो आसपास की इमारतें थीं, उनके शीशे भी जो है वहाँ पर टूट गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा कैंट से आने वाली शटल ट्रेन चमन फाटक के करीब धमाके की जद में आई, जिसके नतीजे में इंजन समेत 3 कोचेज़ जो है वो पटरी से उतर गईं। एनी शाहिदीन का कहना है कि फाटक के करीब पहले से एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन फाटक के करीब पहुंची तो इस दौरान धमाका हो गया, जिसके बायस ट्रेन के इंजन को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सो इट वॉज अ टारगेटेड अटैक और मोस्ट प्रॉब्ली ये कोई रिमोट कंट्रोल डिवाइस हो सकती है जिसके ज़रिए ये धमाका किया गया है, ताकि इंतज़ार किया जाए कि जब ट्रेन वहाँ पर पहुँचेगी उसके बाद जो है उस गाड़ी को धमाके से उड़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाका जाफर एक्सप्रेस ट्रेन गुजरते वक्त हुआ है। ट्रेन में सवार मुसाफिर ईद की छुट्टियां मनाने के लिए अपने घरों को जा रहे थे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कितने सफाक, कितने जालिम लोग होंगे जो ऐसे अफराद के ऊपर जो है वो टारगेट करें, उन्हें टारगेट करें जो ईद मनाने के लिए अपने घर वालों से मिलने के लिए जा रहे हैं। उनके घर में जहाँ पे ईद की खुशियाँ जो हैं आनी थी, वहाँ पे सफ़े मातम बिछ चुका होगा। वहाँ पे क्या इस वक्त जज्बात होंगे, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है इलाके को उसी वक्त घेरे में ले लिया और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू ट्रक और रिलीफ ट्रेन जो है वकुआ पर रवाना की गई। धमाके के बाद जो है वकुआ पर आग भी लगी और फायर ब्रिगेड के अमले ने जो है वहाँ पे आग बुझाई। उधर वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कोयटा में होने वाले धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि वाक़या बुज़दिलाना दहशतगर्दी ऐसे हमले कौमी अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा पाकिस्तान रेलवे की ऑपरेशन सरगर्मियाँ बिला तातुल जो है वो जारी रहेंगी। उन्होंने इंतज़ामिया को वाक़े की फौरी रिपोर्ट पेश करने की जो है वो हिदायत की है। ये पहली दफ़ा नहीं है कि कोयटा के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो है किसी ट्रेन सर्विस को जो है वो टारगेट किया गया। मुतादिद बार हम महीने में 2-3 दफ़ा जो है वो अक्सर औकात ये सुनते हैं कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से जाफर एक्सप्रेस की जो आमदोरफ्त है उसे रोक दिया जाता है, लेकिन अब फिर जो है इसी तरह एक ट्रेन को जो है वो टारगेट किया गया है। BBC में के मुताबिक कोयटा में एक आला सरकारी अहदेदार ने बताया कि फ़ौजी एहलकारों को ले जाने वाली ट्रेन के करीब धमाके में कम से कम 30 अमवात हुई हैं। नंबर्स जो हैं वो अब और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके हैं, जबकि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और इस बात का भी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये नंबर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इस बात का भी शक का इजहार किया जा रहा है कि शायद ये नंबर जो है इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। धमाका जो है वो कोयटा के इलाके चमन फाटक के करीब उस वक्त हुआ जब ट्रेन जो है वो सिग्नल अबूर कर रही थी और धमाका खेज़ मवाद से भरी एक गाड़ी ट्रेन की एक बोगी से टकराई, जिसके नतीजे में ज़ोरदार धमाका हुआ। अलहदगी पसंद कलन तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है और जिसके बाद कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन जो है वो एक दिन के लिए रोक दिया गया है। बलोचिस्तान के अंदर जो है एक दफ़ा फिर ये दहशतगर्दी की लहर जो है वो शुरू हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ और इस सिलसिले में जो है इस वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट भी जो है वो पेश की गई है। इजलास में मासूम लोगों पर बुज़दिलाना हमले की पुरज़ोर मज़म्मत की गई और शहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया गया। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के शुक्रगुज़ार हैं, हर मुश्किल घड़ी में वो बलोचिस्तान के साथ रहे हैं, शहदा के खून के मखरूज़ हैं, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक हम पहुँचाएँगे। इसके साथ साथ जनाब
ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس فوٹیج کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بی ایل اے کی جانب سے بیسکلی ریلیز کی گئی یہ فوٹیج ہے, پروپیگنڈا ویڈیو ہے, اور اس کے اندر بیسکلی دیکھا جا رہا ہے کہ جناب خواتین کمانڈر اور خواتین دہشت گرد جو ہیں وہ بھی تیار کیے جا رہے ہیں بی ایل اے کی جانب سے. یہ ایک لیٹسٹ نیا ٹرینڈ ہے جو دہشت گرد تنظیموں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ وہ خواتین کو جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں سوسائڈ بامبنگ کے اندر بھی, اور ویسے بھی ان کو کمانڈو ٹریننگ بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ اس طرح کرنے سے خواتین جو ہے وہ اکثر اوقات مطلب ایک سافٹ ٹارگٹ کنسیڈر ہوتی ہیں, اور کچھ کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے, کچھ کو جو ہے وہ سوسائڈ کے لیے جو ہے مجبور کیا جاتا ہے, سوسائڈ بامبنگ کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا ہے, یا ان کے گھر والوں کو یرغمال بنایا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے, اور اس کے بعد ان کو اس طرح کے سوسائڈ مشنز کے اوپر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے. آج سے چند ہفتے پہلے بیسکلی اسی طرح ایک خاتون سوسائڈ بامبر کو جو ہے وہ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا, جس میں اس نے پوری اپنی رودات سنائی تھی کہ کس طرح بلوچ دہشت گرد جو ہیں وہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کریں. تو اس طرح کی یہ پروپیگنڈا ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی, اور بیسکلی اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنی دہشت گردی کے اندر جو ہے خواتین کو بھی جو ہے ریکروٹ کیا جائے. تو یہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان دتا خیل میں آپریشن کے دوران 11 خارجی دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کیے ہیں, اور جو وہ دہشت گرد ہیں جو متعدد وارداتوں کے اندر ملوث تھے. آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس بیس آپریشن کے تسلسل میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں خارجیوں کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. شدید اور گھمسان کی فائرنگ کے تبادلے میں کے بعد بھارتی سرپرستی میں چلنے والے فتنۃ الخارج سے تعلق رکھنے والے 11 خارجیوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے. بنو کے علاقے میران میں پاک فوج, سی ٹی ڈی اور پولیس نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع کے اوپر وہاں پہ بھی ایک آپریشن کیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ہونے والے آپریشن کے دوران 2 اہم ترین خارجی سرگنوں سمیت 11 خارجی جو ہے وہ جہنم واصل کیے گئے ہیں. علاقے میں خوف و دہشت پھیلانے والی خارجی سرگنا زمری نور اور اغوان خارجی سرگنا عبداللہ سعید کو آپریشن کے دوران جو ہے وہ جہنم واصل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سٹوری جو مومنہ اقبال اور مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کے درمیان جو ہے مبینہ لڑائی جھگڑے کے معاملے کے اوپر جو ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ مومنہ اقبال کی جانب سے جو ہے وہ ایک تھانے کے اندر جو ہے درخواست وہاں پہ دی گئی تھی. پہلے ان کی درخواست ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی, اور الٹیمیٹلی اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ آئی جی پولیس کے انٹرونشن کے بعد جو ہے وہ درخواست وہاں پہ ایکسیپٹ ہو گئی. لیکن بعد میں اب خبر یہ ہے کہ پولیس کے مطابق درخواست میں ایسا کوئی جرم نہیں بنتا جو تھانے کے دائرہ اختیار میں آتا ہے, اور اس معاملے میں جو ہے اب اس درخواست کو ایف آئی اے کی طرف جو ہے وہ ارسال کر دیا گیا ہے. تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ تمام معاملہ اور مبینہ جھگڑا ٹیلی فونک گفتگو کے ذریعے پیش آیا ہے, اور اسی وجہ سے یہ معاملہ پولیس کے بجائے اب ایف آئی اے کے دائرہ اختیار میں آتا ہے, اس لیے ایف آئی اے کو یہ ریفر کر دیا گیا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا, میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر شاید یہ بات کی تھی کہ میری خبر کے مطابق یہ دونوں کے درمیان جو ہے مجھے لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو یہ کب تک یہ پورا ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے معاملات آؤٹ آف کورٹ ہی کسی طرح جو ہے وہ سیٹل ہوں گے. میرے پاس تازہ ترین آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ کچھ ایسی ہی صورتحال لگ رہی ہے کہ اٹیمپٹس جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کامن افراد کی جانب سے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کسی طرح معاملات کو ریزالو کروا دیا جائے, اور آپس میں مطلب ایک بغیر کسی قانونی اس میں معاملات میں پڑے بغیر جو ہے وہ چیزوں کو ریزالو کروا دیا جائے. عید کے فوراً بعد ویسے بھی مومنہ اقبال کی جو ہے وہ شادی ہے, تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپس میں کوئی نہ کوئی ڈیل جسے کہتے ہیں وہ کروا لی جائے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مومنہ اقبال جو ہے ان کی سورسز یہ کلیم کرتی ہیں کہ جنہیں مومنہ اقبال کو جو ہے کچھ اور خواتین نے بھی رابطہ کیا ہے اسی سے ریلیٹڈ, اسی کیس سے ریلیٹڈ جو ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے, ان کے یہ کلیمز ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو اس میں کس حد تک سچ ہے یا کس حد تک سچ نہیں ہے, لیکن مومنہ اقبال کے سورسز جو ہیں وہ یہ اس بات کو کلیم کر رہے ہیں کہ دیر آر ادر وومن ایز ویل. اب ظاہری بات ہے اگر تو یہ چیز ویسے آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہوگی تو میرا نہیں خیال یہ معاملہ جو ہے وہ آگے جائے گا, لیکن مومنہ اقبال یہ کلیم کرتی ہیں کہ جناب ان سے کچھ اور خواتین نے بھی جو ہے وہ رابطے کیے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ میں صحافی ہیں جرنلسٹ شہباز رانا صاحب, انہوں نے یہ آج ٹویٹ کیا, اور میں ایکچولی خود بھی اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے ٹویٹ کیا, حکومت مکمل طور پر کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے. بازاروں کو رات 8 بجے کے بعد بھی کھلا رکھنے کی اجازت ہے, لیکن موٹر وے پر رفتار کی حد 100 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی گئی ہے, جو اب مزید ٹریفک چلان جاری کر کے آمدنی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن گئی ہے.
جون کے آخر سے پہلے مختص ترقیاتی فنڈز خرچ کرنے کے لیے سرکاری دفاتر کی تزئین و آرائش جاری ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت کفایت شعاری کے اقدامات بھی نافذ کر رہی ہے۔ میں نے ایکچولی آج ہی جو ہے وہ میں نے موٹر وے کے اوپر ٹریول کیا، اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا میں ناران میں ہوں، تو میں نے لاہور سے اسلام آباد اور اس کے بعد آگے ہزارہ موٹر وے اور وہاں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ میں ناران پہنچا۔ میں نے ایک تو واقعی یہ بڑی ہی عجیب قسم کی بات ہے کہ جب آپ اپنی باقی تمام تر چیزیں جو ہے دکانوں کو آپ کھولنے کا جو آلریڈی کہہ چکے ہیں، میں اس وجہ سے اس لیے بھی زیادہ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے 100 کلومیٹر کی رفتار سے تو ہم نے ٹریول کیا، لیکن یہاں پہ لوگوں نے عید کی وجہ سے کتنا ٹریول کرنا ہے، اس وقت موٹر ویز کو استعمال کرنا ہے، اور وہ 100 کی سپیڈ پہ رینگتے ہوئے وہاں پہ جا رہے ہیں، جبکہ پہلے سپیڈ جو ہے 120 ہوتی تھی۔ ویسے کہنے کو تو 20 کلومیٹر کو بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن اس سے فرق پڑتا ہے، آپ کے ٹائم پیریڈ کے اوپر بہت فرق پڑتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات مجھے بڑی ایک عجیب بات یہ لگتی ہے کہ چلیں آپ پیٹرول کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، اگر ایک منٹ کے لیے آپ اس کو اسیوم بھی کر لیں، تو جن کے پاس ای وی گاڑیاں ہیں، یا جن کے پاس ریو گاڑیاں ہیں، یا جن کے پاس پی ایچ ای وی گاڑیاں ہیں، جو کہ بیسکلی بجلی کے ذریعے جو ہے وہ یہ گاڑیاں چلتی ہیں، یا ان کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ہوتا ہے اندر، ان کے اوپر یہ لاگو کیوں کیا گیا؟ ان کا تو پیٹرول کے ساتھ چلیں کم سے کم لینا دینا نا، اور خاص طور پہ پیور ای وی ہے، جس طرح بی وائی ڈی وغیرہ یہ گاڑیاں ہو گئی، یہ تو پراپر ای وی گاڑیاں ہیں، انہوں نے تو پیٹرول ڈلوانا بھی نہیں ہے، تو یہ بیچارے کیوں 100 کی سپیڈ پہ چلیں؟ لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے کہا جناب ہمارے یہاں پہ وہی ہے نا، دھکم پیل ہوتی ہے کہ جناب بس کہہ دیا ہے تو سارے نسے گئے، پاپا میں جو مرضی، بے شک کسی کی ای وی گاڑی بھی ہے وہ بھی ان سلو ہی چلائے، وہ بھی 120 کے اوپر نہیں چلائے گا۔ سو ایک جگہ پہ آپ دکانیں کھول رہے ہیں، ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ کفایت شعاری کی سارا وہ جو معاملہ تھا اس کو ریپ اپ کر رہے ہیں، یہاں پہ عید کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے اتنا مسائل۔ اچھا پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے ایک اور نوٹ کی کہ لاہور ٹو اسلام آباد جو ہے وہ کیمروں کی تعداد انتہائی مطلب انکریز کر دی گئی ہے۔ مطلب ایک ہم نے ایکچولی بیچ میں ایک ایوریج نکالی، تو ایک موقع کے اوپر ہر 15-20 منٹ کے بعد جو ہے کیمرہ آ رہا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے دیٹس فائن، لیکن اس کے بعد اگر آپ یہ سب کچھ کر بھی رہے ہیں تو وہ جو ہزارہ موٹر وے تھی، جو میں نے ایکچولی وہاں سے ٹرن کرتے ہوئے جو ہے وہ میں آگے آیا مانسیرا کی طرف آیا، وہاں پہ ایک بھی کیمرہ نہیں تھا، ایک بھی کیمرہ نہیں تھا۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی یہ کس قسم کی پالیسی ہے، مطلب لاہور اسلام آباد کا روٹ چونکہ زیادہ ہے، وہاں پہ لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں ٹریول کرتے ہیں، تو یہ اس پہ جو ہے وہ فوکس کیا ہوا ہے۔ وہ جو ہزارہ موٹر وے ہے اس کے اوپر ایک بھی کیمرہ نہیں ہے، جبکہ بڑی اچھی لمبی اسٹریچ تقریباً میرے خیال میں نے اس ہزارہ موٹر وے کے اوپر تقریباً کوئی 90 کلومیٹر کا سفر کیا، میں نے 80 سے 90 کلومیٹر کا میں نے سفر کیا، ایک بھی کیمرہ نہیں وہاں پہ۔ سو مجھے یہ فلسفی موٹر وے پولیس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے۔ خیر موٹر وے پولیس کا یہ تو گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ جناب 100 کی سپیڈ کے اوپر آپ نے گاڑی چلانی۔ سو براہ مہربانی عید کا موقع ہے، عید کے موقع کے اوپر لوگوں نے ٹریول کرنا ہے، اپنے گھروں کو پہنچنا ہوتا ہے، ایویں بلا وجہ مجھے اس شہباز رانا صاحب کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ مری میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران ملک بھر سے آنے والے سیاحوں کی متوقع بڑی تعداد کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے خصوصی انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق عید کے موقع پر مری میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے تاکہ ٹریفک اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھا جا سکے۔ سیاحوں کی رہنمائی اور سہولت کے لیے مختلف مقامات پر فیسیلیٹیشن سینٹرز بھی جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متوقع رش کو مد نظر رکھتے ہوئے 200 سے زائد ٹریفک وارڈنز تعینات کیے گئے ہیں جو شہر میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے میں معاونت کریں گے۔ اس کے علاوہ مال روڈ پر فیملیز کے لیے خصوصی سہولت فراہم کرتے ہوئے بیچلر ٹورسٹ کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے تاکہ سیاح خاندانوں کو بہتر اور پرسکون ماحول میسر آ سکے۔ بیچلر ٹورسٹ مطلب کس طرح ڈیسائیڈ ہوگا کہ بیچلر ہے شادی شدہ ہے؟ اچھا یعنی آپ کی بیوی کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے تب آپ مطلب ٹریول کرتے، پتہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، اینی وے۔ اچھا جی اب ذرا آ جائیں ایران امریکہ کے معاملے کے اوپر، اور وہاں پہ جناب ایکسیوس نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا ٹرمپ اور ثالثی کرنے والے ممالک دونوں نے اشارہ دیا ہے کہ معاہدے کا اعلان جو ہے وہ اتوار کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید اتوار کو اس کا اعلان کیا جائے گا، اگرچہ اسے ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی اور یہ ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ ایکسیوس یہ کہہ رہا ہے کہ ایون دو اس کے فائنل پوائنٹس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ناکام ہو جائے۔ ایک امریکی اہلکار نے مجوزہ معاہدے کی جھلک پیش کی جس کے پیشتر نکات کی تصدیق مذاکرات کے قریبی ذرائع نے بھی کی ہے۔ اگرچہ ایران نے ان تفصیلات کی باضابطہ تصدیق نہیں کی لیکن تہران نے بھی اشارہ دیا ہے کہ معاہدہ قریب ہے۔ معاہدے میں اب اس وقت شامل کیا ہے، لیٹسٹ جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ دونوں فریق نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے جو 60 دن کے لیے مؤثر ہوگا، 2 months، اور باہمی رضامندی سے اس میں توسیع بھی کی جا سکے گی۔ اس 60 روزہ مدت کے دوران ہوگا کیا آبنہ ہرمز کھلی رہے گی اور وہاں کوئی ٹول ٹیکس نہیں دیا جائے گا۔ ایران جو بار بار ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جناب ٹول ٹیکس جو ہے وہ ہم نے کلیکٹ کرنا ہے یہاں سے آنے آمد و رفت والے جہازوں سے، تو ٹول ٹیکس جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا۔ ایران آبنائے میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں ہٹانے پر رضامند ہوگا تاکہ جہاز آزادانہ آمد و رفت جو ہے وہ کر سکیں۔ اس کے بدلے میں امریکہ ایرانی بندرگاہوں پہ اپنی ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کرے گا۔
کچھ پابندیوں میں نرمی دے گا تاکہ ایران آزادانہ طور پر تیل جو ہے وہ فروخت کر سکے۔ امریکی اہلکار نے تسلیم کیا کہ اس سے ایران کی معیشت کو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن ساتھ ہی عالمی تیل مارکیٹ کو بھی نمایاں ریلیف ملے گا۔ اہلکار کے مطابق جتنی جلدی ایران بارودی سرنگیں ہٹائے گا اور بحری تجارت بحال کرے گا، اتنی جلدی ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ اہلکار نے کہا کہ اس معاہدے میں ٹرمپ کا بنیادی اصول ہے کہ کارکردگی کے بدلے ریلیف، آپ اپنی کارکردگی دکھائیں تو آپ کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا، اور ایران چاہتا ہے کہ اس کے منجمد فنڈز فوری طور پر بحال کیے جائیں اور پابندیاں مستقل طور پر ختم کی جائیں، لیکن امریکی موقف یہ تھا کہ سب صرف اس وقت ہوگا جب ایران عملی رعایتیں جو ہے وہ دے گا۔ امریکی اہلکار کے مطابق مجوزہ MOU میں ایران یہ وعدہ کرے گا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور وہ یورینیم افزودگی پروگرام کو معطل کرنے اور اپنے اعلیٰ درجے کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ختم کرنے کے اوپر مذاکرات کرے گا۔ دو ذرائع کے مطابق ایران نے ثالثیوں کے ذریعے امریکہ کو زبانی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ افزودگی معطل کرنے اور جوہری مواد ترک کرنے کے حوالے سے کچھ رعایتیں دینے پر آمادہ ہے۔ گزشتہ مہینوں میں خطے میں تعینات کی گئی امریکی افواج 60 دن کی مدت کے دوران وہیں موجود رہیں گی اور صرف حتمی معاہدہ ہونے کی صورت میں واپس جائیں گی۔ ایک اور اہم دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ مجوزہ MOU میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بھی ختم ہوگی۔ ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے ہفتے کے روز صدر ٹرمپ کے ساتھ فون کال میں اس شرط پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ایک امریکی اہلکار کے مطابق انہوں نے معاہدے کے دیگر پہلوؤں پر بھی خدشات ظاہر کیے ہیں، لیکن نہایت احترام اور محتاط انداز میں اپنا موقف پیش کیا ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ 3 ذرائع کے مطابق ٹرمپ نے ہفتے کے روز کئی عرب اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ کانفرنس کال میں اس معاہدے پر گفتگو کی اور سب نے اس کی حمایت کی۔ امریکی اہلکار کے مطابق ان میں متحدہ عرب امارات کے سخت موقف رکھنے والے صدر محمد بن زائد بھی شامل تھے۔ اس کال میں سعودی عرب، قطر، مصر، ترکی اور پاکستان کے رہنما شریک تھے، اور یہ تمام ممالک ثالثی کی کوششوں میں شامل رہے ہیں۔ پاکستان نے اس عمل میں مرکزی ثالث کا کردار ادا کیا، جس کی قیادت فیلڈ مارشل آصم منیر نے کی، جو جمعے اور ہفتے کو تہران میں موجود تھے تاکہ معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ امریکی اہلکار کے مطابق وائٹ ہاؤس کو امید ہے کہ باقی اختلافات آئندہ چند گھنٹوں میں حل ہو جائیں گے اور اتوار کو معاہدے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب اتوار جو ہے، ظاہری بات ہے ہمارا اتوار جو ہے وہ آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ختم بھی ہو چکا ہو، لیکن ٹائم ڈفرینس والا جو ہے اس کی وجہ سے شاید ابھی تھوڑا سا مارجن جو ہے وہ موجود ہے ابھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا میں صدر ٹرمپ کو امن کے قیام کے لیے ان کی غیر معمولی کوششوں اور آج پہلے سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر، متحدہ عرب امارات، اردن اور پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی انتہائی مفید اور نتیجہ خیز ٹیلی فونک گفتگو کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری جانب شیخ وقاص اکرم پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اگر یہ سچ ہے تو یہ مثبت قدم ہے اور کشیدگی میں کسی بھی قسم کی کمی خوشائند ہے۔ پاکستان کا ثالثی کا کردار ایک بار پھر ہماری اسٹریٹجک اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن آپ نے حرمت سے متعلق عارضی معاہدے اس وقت تک حقیقی استحکام نہیں لا سکتے جب تک بنیادی مسئلہ یعنی فلسطین انصاف کے ساتھ حل نہیں ہوتا۔ پاکستان کو اصولی اور خود مختار خارجہ پالیسی پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ بڑی مشکل سے شکر ہے اس مرتبہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے پاکستان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے جو ہے تعریفی کلمات ادا کیے ہیں۔ اس سے پہلے جب یہ پتہ لگا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے یہ مذاکرات ہوں گے، جب وہ پہلا راؤنڈ تھا تو پوری کی پوری جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی PTI کی جانب سے، اس میں پاکستان کا لفظ ہی کہیں پہ نہیں تھا۔ اس مرتبہ شکر ہے شیخ وقاص اکرم صاحب نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ امریکی سیکرٹ سروس نے اس بات کی تصدیق کی ہے، وائٹ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ کل ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کے اوپر امریکی سیکرٹ سروس جو کہ بیسکلی امریکی صدر کی سیکیورٹی کی جو ہے وہ ذمہ داری جس کی ہوتی ہے، تو اس نے یہ تصدیق کی ہے کہ جی فائرنگ کرنے والے ایک شخص کو گولی مار کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ شام 6 بجے کے بعد 17ویں اسٹریٹ اور پینسلوینیا ایونیو کے علاقے میں ایک شخص نے اپنے بیگ سے ہتھیار نکالا اور فائرنگ شروع کر دی۔ سیکرٹ سروس نے جوابی فائرنگ کرتے ہوئے مشتبہ شخص کو نشانہ بنایا، جسے ایریا اسپتال لے جایا گیا جہاں اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ فائرنگ کے دوران ایک راہگیر بھی گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ اہلکاروں کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ واقعے کے بعد صدر وائٹ ہاؤس میں تھے۔ فائرنگ کے فوری بعد وائٹ ہاؤس کے احاطے میں موجود صحافیوں کو عمارت کے اندر جانے کا کہا گیا۔ ذرائع نے BBC کے امریکہ میں پارٹنر ادارے CBS نیوز کو بتایا کہ 15 سے 30 کے درمیان گولیاں چلائی گئیں اور ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی بندوق بردار تھا جو سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں کے قریب گیا اور ان پر فائرنگ کی کوشش کی۔ ان ایجنٹوں نے پھر جوابی فائرنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ جناب سعودی عرب نے حج کے دوران لاکھوں حجاج کرام کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جامع دفاعی اور سیکورٹی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے مقدس مقامات کے اطراف جدید دفاعی نظام نصب کرنے کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔
سعودی وزارت دفاع کے مطابق حج کے دوران مسجد الحرام اور اس کے اطراف مضبوط فضائی دفاعی حصار قائم کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ فضائی خطرے سے فوری طور پر نپٹا جا سکے۔ سعودی حکام کے مطابق فضائی دفاعی فورسز جدید ٹیکنالوجی اور نگرانی کے نظام سے لیس ہیں اور ہر قسم کے فضائی خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اس کے علاوہ زمینی سیکیورٹی، ایمرجنسی رسپانس اور ہنگامی امدادی ٹیموں کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک خوشخبری بھی ہے پاکستان سے ریلیٹڈ، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نعمان خان نے اپنے بھارتی حریف کو شکست دے کر ایشین جونیئر انڈر 17 اسکواش چیمپئن شپ جو ہے وہ جیت لی ہے۔ احمد ریان خلیل نے ایشین جونیئر انڈر 15 چیمپئن بننے کا اعزاز جو ہے وہ حاصل کیا۔ مانور علی گرلز انڈر 15 کے فائنل میں شکست سے دوچار ہوئیں اور سلور میڈل انہوں نے حاصل کیا۔ 23ویں ایشین جونیئر انفرادی اسکواش چیمپئن شپ 2026 میں پاکستان نے 2 گولڈ، 1 سلور اور 3 برونز میڈل جیتنے میں وہ کامیاب ہوا ہے۔ تو یہ جناب پاکستان کے حوالے سے خوشخبری ہے۔ بہرحال شروع میں جو میں نے آپ کو خبر دی تھی، جو دہشت گردی کا واقعہ بلوچستان کے اندر پیش آیا ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان جو ہے اس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، اس کے کردار کو جو ایکنالج کیا جا رہا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر دہشت گردی کا یہ واقعہ جو ہے وہ کریٹ کرنا صرف اور صرف انسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کی ایک کوشش ہے، اور یہ پاکستان کے دشمنوں کا پاکستان کے اوپر ایک حملہ ہے۔ میں اسے ایک حملہ ہی تصور کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ٹائمنگ جو ہے خاص طور پہ عید سے پہلے، جب ظاہری بات ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عید منانے کے لیے اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں، گاؤں دیہات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، شہروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر ان بزدلوں نے جو ہے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ کس حد تک شفاق اور کس حد تک مطلب بے دل قسم کے افراد ہیں جن کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔